बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कौमी असम्बली में FATF से मुतल्लिका 5 बिल मंजूर हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन का एक और इत्फाक राय सामने आया है और ऐसा लगता है कि अब आज का दिन था। आज जो हमारी कौमी असम्बली का एक पार्लिमानी साल है ये मुकम्मल हो गया है और इस साल में ये आज आखिरी दिन 5 बिल मंजूर हुए हैं। तो ये बहुत अहम मामला है। आज अख्तर मैंगल साहब जो है उन्होंने कौमी असम्बली में कुछ एतराज़ात किए हैं और कुछ सवालात उठाए हैं और उनका जो एक सवाल बहुत अहम था कि ये जो दहशत गर्दी से मुतल्लिका जो कानून साजी हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को यही जो कानून है ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, क्योंकि ऐसा पहले होता रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कल लाहौर में नैब के सामने पेश होने गई थी तो वहाँ पर जो हंगामा राई हुई है उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है नैब ने और उसमें मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा हैं और कारकुन हैं और तकरीबन 300 के करीब जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो इस पर भी आज कौमी असम्बली में इस हवाले से भी बात हुई है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी आज नैब के सामने पेश हुए हैं। तो एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी या मुश्किलात बढ़ेंगी। तो आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मलाइका अली बुखारी साहबा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून व इंसाफ हैं, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली। और दोनों ने आज कुछ अमेंडमेंट्स मूव की और इन दोनों की अमेंडमेंट्स जो हुई थी वो पास भी हो गई। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी कुछ सवाल उठाए हैं, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले कि हम ये जो FATF से मुतल्लिका जो आज लेजिस्लेशन हुई है इस पर बात करें, आज जो कौमी असम्बली में एक और भी इशू था जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बात की और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका जवाब दिया। ज़रा वो एक क्लिप आप देख लें। जो कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे। हाउस की पार्टिसिपेट जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपके स्पीकर साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। राना तनवीर साहब का जिक्र किया कि वो कल वहाँ मौजूद मौके पे नहीं थे और उनका नाम FIR में आ गया। बिल्कुल बजा बात है, अगर वो मौके पे नहीं थे तो हरगिज़ इनका नाम आना ही नहीं चाहिए और इसकी तहकीक की जा सकती है और इसको देखा जा सकता है। और अगर बिला जवाज़ इनका नाम आया है तो हम मिलके आपका साथ देंगे कि कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जी मलाइका अली बुखारी साहबा, एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के ताउन से लेजिस्लेशन हो रही है, दूसरी तरफ नैब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही है और राना तनवीर साहब जो हैं वो तो कल लाहौर में नहीं थे, वो इस्लामाबाद में थे। तो आपको नहीं लगता कि नैब हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रही है? थैंक यू मीर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि कल का जो इंसिडेंट है, जो कल का वाक़या है, उसने एक चीज़ को वाज़े कर दिया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे आप एक्स वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म की दुख्तर हों, आप पाकिस्तान के आम शहरी हों या मेंबरान पार्लियामेंट हों, आप कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं अपने मनसब की वजह से कानून के सामने पेश नहीं होगा या होगी। पहली बात तो ये। और आज वज़ीर आला पंजाब भी पेश हुए। आज आपने देखा कि कानून पसंदी कैसे होती है और कल कानून शिकनी कैसे होती है। आपने ये देखा कि एक खातून है, एक दुख्तर है साबिक़ वज़ीर आज़म की और इदारों को वो कह रही हैं कि मुझे क्यों बुलाते हो अगर हिम्मत नहीं है। बात यह है कि आपके ऊपर एक पुराना केस है 2014 का, जिसके अंदर आपने 200 कनाल अराजी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अपने नाम पे मुंतकिल करवाई। उसके लिए आप जवाबदेह हैं इदारे के सामने। आप कोई सदर पाकिस्तान से तमगा तो लेने जा नहीं रही थी, आप अपने आप को जवाबदेह कर रही थी इदारे के सामने। तो आपको खुद जाना चाहिए था, पेश होना चाहिए था, जैसे वज़ीर आला पंजाब पेश हुए और जवाब दे के आती हैं। लेकिन इतने सारे वर्कर्स को लेके जाना, वहाँ धावा बोलना, वहाँ पथराव करना, इदारे का जवाब देना, अपना दिफा करना, ये ठीक नहीं हुआ। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप अदालतों से इंसाफ लें, इदारा भी आज़ाद है। आप ये क्यों कहते हैं कि नैब जो है उसको हम सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करें? हम नहीं करते। हम सिर्फ कहते हैं कि आप सब अपने आप को एहतसाब के अमल के लिए पेश करें और इससे पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वीत मिल रही है। बेहतर है जब जब अवामी नुमाइंदे पेश होते हैं इदारों के सामने
تب جو پاکستان کے پارلیمان ہے اس کا منصب بڑھتا ہے، تب پاکستان کی جمہوریت کو جو توقیر ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ صاحب تو تھے نہیں، ان کا نام کیوں ڈال دیا؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے ایف آئی آر درج کی کہ انہوں نے کیوں کی، ان کے مطابق کیا رول ہے، لیکن اگر وہ وہاں نہیں تھے، ان کا کوئی رول نہیں تھا، تو ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم ایسے کسی اقدام کو سپورٹ نہیں کرتے جو غلط ہو، جو قانون کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، محسن شاہنواز رانجھا صاحب، میں ایف آئی آر میرے سامنے ہے، بڑی لمبی چوڑی ایف آئی آر ہے، اور یہ جو ہے یہ نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی اور دیگر حکام جو انہوں نے درج، اور اس میں ایک نام ہے شاہنواز رانجھا، یہ آپ کے والد صاحب ہیں؟ جی یہ میرے والد صاحب ہیں، ان پہ بھی وہ تو تھے وہاں پہ ویسے؟ جی جو وقوع جس ٹائم یہ سارا واقعہ ہوا وہ اس وقت وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ نہیں تھے وہاں پہ؟ کیونکہ ان کی عمر ہے کوئی 75 سال کے قریب۔ اچھا 75 سال کے ہیں، اور اس عمر کا آدمی نہ پتھر مار سکتا ہے، نہ پتھر اٹھا سکتا ہے، اور نہ ٹھیک ہے ہماری کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے ساتھ ہے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ ہے، ان کو بلایا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے اپنی طاقت کا جو استعمال ہے وہ غیر قانونی طور پہ کرتا ہے، اور ہمارا یہ بلیو ہے، اور اپوزیشن کا یہ موقف پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے بھی جو ہے اس کو اپنے فیصلوں کے ذریعے انہوں نے بھی اس بات کے اوپر لکھا ہے، تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ اب اگر ہم وہاں پہ یہ بات کرتے تو وہ گئے وہاں پہ، لیکن وہ جب میں نے خود ان سے پوچھا کہ جی آپ وہاں پہ تھے جب یہ سارا لڑائی جھگڑا ہو رکھا ہے، تو میں تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، میں تو واپس چلا گیا تھا۔ اچھا، لیکن وہاں پہ جب یہ سارا لڑائی جھگڑا لوگ پرامن طریقے سے کھڑے ہوئے تھے، پرامن طریقے سے کھڑے ہوئے تھے، دیکھیں وہ پتھر کہاں سے آئے؟ دیکھیں جو پتھر حامد صاحب پتھر مارتے ہوئے آپ نے پولیس والوں کو نہیں دیکھا؟ ہاں پولیس والوں کو دیکھا ہے، لیکن کارکن بھی مار رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ موب مینٹیلٹی ہوتی ہے، موب مینٹیلٹی میں کوئی بھی کہیں سے اٹھا کے پتھر مارتا ہے، پولیس والے بھی پتھر مار رہے ہیں تو چلو پولیس والوں پہ بھی تو پرچہ کاٹے نا۔ آپ نے برطانیہ میں دیکھا ہے کہ پولیس والے پتھر مارتے ہیں، یا باہر دیکھا ہے کہ کسی ملک میں بھی جب پولیس والے پتھروں سے حملہ آور ہو رہے ہیں؟ مریم نواز کی گاڑی کو آپ دیکھ لیں، اچھا وہ جو گاڑی ہے وہ ایک حیران کن صورت بلٹ حال ہے۔ پروف گاڑی جو ہے وہ پتھر لگنے سے وہ گاڑی جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، تو یہ بلٹ پروف گاڑی تو نہیں تھی میرا خیال ہے۔ دیکھیں نہیں بلٹ پروف گاڑی ہے، میں نے خود اس گاڑی میں کئی دفعہ سفر کیا، وہ بلٹ پروف آرمرڈ ہے، وہ بوم پروف ہے۔ دیکھیں بلٹ پروف گاڑیاں جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ جب بلٹ پروف گاڑی آپ خریدتے ہیں اور ہینڈ اوور ہوتی ہے تو ٹیسٹنگ کے لیے اس پر باقاعدہ آپ فائر کر کے چیک کرتے ہیں۔ جناب وہ بوم پروف گاڑی ہے، بوم پروف گاڑی کو پتھر مارا گیا اور وہ ڈیمیج ہو گئی۔ اب دیکھیں میں خود ابھی دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو جس میں 2 اس طرح کے نشانات تھے گاڑی کی فرنٹ سکرین پہ، جو مجھے ابھی اس پہ ایکسپرٹس بلائیں گے، اور ہم بالکل بلائیں گے، ہم ایکسپرٹس کو بلا کے دیکھیں گے کہ یہ پتھر لگا ہے کہ یہ کوئی اور چیز لگی ہے، بیکاز رانا ثناء اللہ صاحب نے کل جو اپنے اپریہینشنز کا اظہار رات کو پروگرام میں کیا ہے کہ یہ کوئی ہتھیار ہو سکتا ہے، یہ اس کا استعمال ہے۔ ابھی ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جس طرح سے گاڑی کا بلٹ پروف کا شیشہ ٹوٹنا ایک نارمل سچویشن نہیں ہے، بلٹ پروف کا شیشہ اگر ٹوٹا ہے تو اس کے اوپر بالکل انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کے بعد دیکھیں یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے، اور محترمہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں کے مختلف قسم کے تاثرات تھے اس کے حوالے سے۔ نہیں لیکن وہ تو گاڑی سے باہر نکلی، وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی، لیکن یہ ابھی تک نہیں سمجھ آیا کہ گولی جو تھی جس بندے کا ہاتھ تھا اس کی گولی تھی یا اوپر سے کسی ملکہ بخاری صاحب آپ کا کیا خیال ہے، اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ بلٹ پروف گاڑی کی سکرین ڈیمیج ہوئی ہے تو یہ پتھر سے تو نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں میر صاحب پہلے تو مریم بی بی کو انکوائری کرنی چاہیے اپنی ذاتی کے آیا جنہوں نے ان کی گاڑی کو بلٹ پروف کیا وہ سٹینڈرڈ کے مطابق تھی یا نہیں، پہلی بات تو یہ، کیونکہ بظاہر یہ نہیں لگتا وہاں پہ کہ کوئی ایسی ایمیونیشن استعمال ہوئی تھی جس سے کوئی بلٹ پروف گاڑی ڈیمیج ہو سکتی۔ پتھراؤ ہوا تھا، چیزیں تبادلہ ہوا تھا پتھراؤ کا، مریم بی بی نے منظم طریقے سے ایک جلوس کو لیڈ کیا تھا، اس کی تحقیق ہو رہی ہے کہ آیا ان کا کیا رول تھا، انہوں نے کیا کردار ادا کیا، ایف آئی آر درج ہے، لیکن مریم بی بی کو سب سے پہلے تو انٹرنل انکوائری کرنی چاہیے کہ کیا ان کی گاڑی بام پروف اور سیف ہے یا نہیں، اور جنہوں نے ان کو وہ دی بھی تھی وہ سٹینڈرڈز کے مطابق ہے بھی نہیں۔ لیکن یہ ابہام غلط ہے ان کا کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر اپوزیشن جو سٹنگ گورنمنٹ کے ممبران ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ابہام پتہ نہیں کیوں ہے، محترمہ شہید کی یہ بات کرے، لیکن بصد احترام محترمہ شہید کی سیاسی جدوجہد اور مریم نواز کی سیاست میں بہت فرق ہے۔ اچھا اس میں ذرا ہم مولا بخت کو شامل کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر قانون بھی ہیں۔ مولا بخت چانڈیو صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو لاہور میں کل مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی کے موقع پہ جو ہنگامہ رائی ہوئی اور مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، ایسا ہی واقعہ راول پنڈی میں، یہ اسلام آباد میں بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہے جب یہاں پہ
پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا تھا لیکن اس کا کچھ ہوا نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب کی طرف سے جو اس طرح مقدمے وغیرہ درج کروائے جاتے ہیں اس میں کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور اگر مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں ان کو کیا اس طرح ہنگامہ رائی کرنی چاہیے تھی نیب کے دفتر کے باہر؟ میرے خیال میں جو بھی آپ کا ذہن ہوگا یا جو بات کرنے والے کا وہ اس کے حمایت میں دلیل کئی دے سکتا ہے, مخالفت میں, لیکن ایک بات طے ہے کہ جب حکومت, موجودہ حکومت اپوزیشن لیڈروں کو جس انداز سے تنگ کر رہی ہے, جس انداز سے ان کے سفر میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے, جس انداز سے ان کی تذلیل کر رہی ہے, تو کارکنوں کا یہ حق ہے کہ اپنی قیادت کے ساتھ وہ جائیں اور جا کر کھڑے ہو جائیں. اس میں کوئی بری بات میرے خیال میں نہیں ہے. ہم بھی جاتے ہیں, ہماری قیادت جائے گی, ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے. لیکن پولیس کا جو رویہ ہے وہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو لگتا ہے مسلم لیگ کے کارکن ہیں, پولیس تو ایسے نہیں ہوگی. اور پولیس نے جو کچھ کیا ہے, اور دوسری بات بوکھلاہٹ ہے وہاں کے پنجاب کے وزیر اطلاعات کا فوری طور پہ بیان آنا. آپ نے دیکھا تھا, تو بادشاہ آدمی ہے, وہ دیکھو تو لگتا ہے کہ ان کی باتیں کیسے ہوگی کہ 1-1 لاکھ روپیہ دیا گیا تھا کارکنوں کو, 25,000 کوئی آتی ہے, کوئی عقل میں سمجھ میں بات آتی ہے؟ 25,000 دیا گیا تھا اور 10 لاکھ روپے تقسیم ہوا تھا. نہیں میر صاحب, کل میں خود ٹی وی پہ سنا ہوں, خود وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا ذکر ایف آئی آر میں نہیں ہے. جو بات انہوں نے کہی ہے اس کا ذکر جو ایف آئی آر نیب نے درج کرائی ہے اس میں ذکر نہیں ہے. اب دیکھیں وہ ان کی مرضی ہے جس کا ایف آئی آر میں. دوسری بات, نیب کے جو ہوتی کاروائی, ضرور کیس ہوتے ہیں, کن پہ کاروائی کرے گی یہ تو سرکار کا اختیار ہے, اور ایسی با اختیار سرکار تو ہم نے دیکھی نہ سنی. ان کے لیے قانونی اور ہے. اور دوسری بات, یہ بی بی ہماری بہن ہے میری, وہ بھی نیب کی بات کر رہی ہے کہ نیب کو تو ہم نے استعمال نہیں کیا. میری بہن, ابھی آپ جو بھی چاہے کہیں, سپریم کورٹ نے جو کہا ہے, پنجاب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کہا ہے, دنیا کا بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, چانڈیو صاحب کے لیے کیا کہا ہے انہوں نے, چانڈیو کہ یہ سیاسی مقدمات بنانے کی مشین ادارہ بن گیا ہے, انتقام کی کارروائیوں کا مرکز بن گیا ہے. کون سی ساکھ ہے نیب کی جو آپ کو نیب کو استعمال نہیں کر رہے؟ اب کل وہ آپ کی وزیر اطلاعات چلی گئی ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ کہتی تھی کل وہ پکڑا جائے گا, کل وہ پھڑا جائے گا, وہ پکڑے جاتے تھے وہ. اچھا, ایک چیز میں نے آپ کو یاد کروانی ہے چانڈیو صاحب, کہ سپریم کورٹ نے واقعی نیب کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں. جسٹس مقبول باقر والی جو ججمنٹ ہے اس کا آپ ذکر کریں, لیکن آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سندھ حکومت کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی ہیں. تو اگر سپریم کورٹ نیب کے بارے میں صحیح کہہ رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ کے بارے میں جو کہہ رہی ہے اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ہم ذرا پہلے یہ نیب والا معاملہ جو ہے اس کو طے کر لیں. ملکہ بخاری صاحبہ, آج آپ نے ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نیب میں پیش ہوئے. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے, ان کے پاس تو آپشن کوئی نہیں تھی, پیش تو ہونا تھا انہوں نے. لیکن ایک سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب علیم خان صاحب جو پنجاب کے وزیر تھے, جب ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کی, ان کو بلایا تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. پھر سبطین خان صاحب کے خلاف انکوائری شروع ہوئی, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. اسی طرح مجھے یاد ہے بابر اوان صاحب کے خلاف انکوائری تھی, ان سے بھی استعفیٰ لیا گیا. یہ عثمان بزدار صاحب سے کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا. دیکھیں میر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے پیش ہونے سے یہ تو طے ہو گیا کہ ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. آپشن ان کے پاس بالکل کوئی نہیں تھا, ہونا بھی نہیں چاہیے کسی بھی جمہوریت کے اندر. وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے, اور ہم نے نہ کبھی کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبران پارلیمنٹ قانون سے بالا تر ہے. اور اس سے یہ بھی پروو ہوتا ہے کہ احتساب کا عمل بلا تفریق ہو رہا ہے. کہ اگر سٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا سکتے ہیں, پاکستان کا سب سے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ منصب جو ہے, تو پھر کسی کو بھی بلا سکتا ہے نیب. جہاں تک استعفے کی بات ہے, دیکھیں ایک تو ان کے کیس کی جو ڈائنامکس ہیں, جو ان کے کیس کی ڈیٹیلز ہیں, ان کو میں پوری طرح نہیں سمجھتی, لیکن ایک شراب کے لائسنس کا معاملہ ہے اور اس کی تحقیق نیب کر رہا ہے. اور یہ وزیر اعظم کا یا پاکستان تحریک انصاف کا استحقاق ہے کہ وہ اس پہ سوچیں اور دیکھیں کہ کیا آیا ان کے اس عمل سے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں. میری نظر کے اندر ان کو اس کے اوپر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کمپلیٹ ہو. اور کیا اتنے سنگین الزام ہے کرپشن کی, کیا ایسا انہوں نے کوئی عمل کیا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ویژن ہے یا منشور ہے انڈرمائن ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو راجہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو استعفیٰ دے کے جانا چاہیے نیب, کیونکہ
ایک اور آرگومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور نیب کی انکوائری میں کچھ سرکاری افسران سے بات چیت کی جا رہی ہے، تو وہ بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس وہ انکوائری کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ حامد صاحب، مطالبہ تو ہمیشہ سے استعفے کا عمران خان کیا کرتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے ڈی چوک میں، نواز شریف صاحب سے کہا کرتے تھے کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ استعفیٰ دیں، آپ نیب کے سامنے پیش ہونے سے پہلے استعفیٰ دیں، آپ جوڈیشل کمیشن کی انکوائری میں پیش ہونے سے پہلے استعفیٰ دیں، جب وہ دھرنا ہوا ہے کئی مہینوں کا۔ تو استعفیٰ تو یہ خود پی ٹی آئی کا مطالبہ رہا ہے اور ہمیشہ سے آن ریکارڈ رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ اداروں کا احترام، میں یہ بات ہوئی، دیکھیں نواز شریف نے، ان کی بیٹی نے، ان کے پورے خاندان نے، ابھی بھی حمزہ صاحب جیل میں، ان کے بعد ان کی جو مریم صاحبہ جو ہیں گرفتار ہوئیں، جیل گئیں، پھر گرفتار ہوئیں، اس کے بعد سزا کاٹی، وہ عدالتوں میں پیش ہوتی رہیں، عدالتوں کو مانتے رہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے پیش ہوتی رہیں۔ اس کے بعد پارلیمنٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، عمران خان صاحب نے، نہیں پیش ہوئے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ایڈجرمنٹس دیتے رہے، درخواستیں دیتے رہے، آج تک نہیں پیش ہوئے۔ تھانے پہ حملہ کیا، وہ مقدمہ اس طرح ہی کھڑا ہوا، آج تک نہیں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہاں پہ تاریخیں لینے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ اس طرح جتنے بھی معاملات ہیں، خود تو یہ ہمیشہ سے آج تک جو شہباز شریف صاحب نے ان پہ ایک دعویٰ، عمران خان نے کہا تھا کہ 1 ارب روپیہ کتنے پیسے، شہباز شریف صاحب نے کہیں پہ پیسوں کا ذکر کیا، جو آفر کیے، شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف سوٹ دائر کر رکھا ہے سول کورٹ میں، ڈیفیمیشن کا، آج تک اس سوٹ میں جواب نہیں آیا۔ میرے سوال کا جواب دینا، میں بتانا یہ کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہ سنایا جائے کہ ہم عدالتوں کا احترام نہیں کرتے۔ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں ملکہ بخاری صاحبہ سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیب کی انکوائری میں شامل ہونے سے پہلے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے، اصولی طور پہ تو انوسینٹ انٹل پرووڈ گلٹی بات ہوتی ہے، جو اگر میں بات کر رہا ہوں جو ایک اصول کی بات ہے، لیکن یہ بے اصولی کرتے ان کے قیادت آئی ہے، اب وہ ایک روایت ڈال دی ہوئی ہے۔ اگر ان کی روایت کو دیکھیں، میں اصولی طور پہ یہی بات کروں گا کہ انوسینٹ انٹل پرووڈ گلٹی، آپ جب تک کنوکٹ نہیں ہو جاتے، یہی تو ہمارا نیب کی لڑائی ہے کہ آپ یہ کنوکشن سے پہلے ہی ایک بندے کو مجرم تصور کر کے اس کو کئی سال جیل میں رکھتے ہیں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے یہی تو کہہ چکی ہے کہ یہ جو نیب آرڈیننس کی دفعہ 14D 15A اور 26 ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اس کو ختم کریں۔ تو میں ان سے اتفاق کروں گا، بیکاز یہ بات کرتے ہیں حکومت سے، اتنے معاملات پہ آپ حکومت سے بات کرتے ہیں، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ میں جہاں تک ان کی یہ بات ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے خلاف ٹھوس شواہد آتے ہیں، دیکھیں میں اس حکومت اور اس کی کابینہ کے بارے میں، کابینہ پہ میرے پاس کئی، آپ بیٹھے میں آپ کو سب چیزیں کاغذات بھی دکھاؤں گا، یہ تو پوری آرگنائز کرپشن ہو رہی ہے۔ چلیں لیکن میں ذرا چانڈیو صاحب سے پوچھتا ہوں، یہی چانڈیو صاحب، آپ کے سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی نیب ان کو بلاتی ہے، وہ بھی پیش ہوتے ہیں، تو یہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو اس کو نیب نے بلایا تو وہ نیب کے سامنے پیش ہو، اب 18 اگست کو انہوں نے دوبارہ پیش ہونا ہے، تو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے جائیں نیب کے پاس، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک کہا ہے رانجھا صاحب نے، یہ روایت تو ان کی ہے، کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کے انچارج وزیر کے استعفیٰ کا مطالبہ آتا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، خان صاحب کی ڈی چوک پہ کی ہوئی ساری تقریریں، اپوزیشن کے زمانے میں ساری کی ہوئی باتیں آج آپ سامنے لے آئیں، ان پر ایک پروگرام کریں تو ساری بات آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ ان کے لیے قانون کیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں، میری رائے پہلے پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کس انداز سے ایس پی کو کس انداز سے اسلام آباد میں مار رہے تھے، وہ ریاست تھی، وہ ریاست کا قانون تھا، کس انداز سے جلوس کو سنیں، کس انداز سے جلوس کو لے کر ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کیا، وہ ریاست تھی، کس انداز پہ وزیر اعظم کے ہاؤس گھر، وہ ٹھیک ہے، وہ قابل مذمت ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قابل مذمت ہے، لیکن اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ استعفے کے بغیر نیب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو پنجاب کا بھی پیش ہو سکتا ہے۔ ہماری بات تو چھوڑیں، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ عدالت کے نام پر، انصاف کے نام پر، آپ بھٹو صاحب سے لے کر آج تک، آصف صاحب اور بی بی تک، آپ دیکھیں زرداری صاحب کی بہن تک، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو مثالیں اور کہیں نہیں ملیں گی، وہ مثال نہیں دیں گے، ہماری بات جو بھی ہوگی صاحب، اب یہی فرشتوں گے۔ میں ایک اور بچارے چھوڑے باتوں کو، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا آپ نے نام لیا ہے، مجھے بھی یاد آ گئی، اور ایک بڑے بڑے اداروں کا بھی آپ نام لے رہے ہیں، کیا ریاست مدینہ میں شراب کا لائسنس
ریاست دے سکتی ہے. حکمران شراب بیچتے ہیں, ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے, لیکن جو کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں وزیر اعلیٰ شراب کے لائسنس دے گا, ریاست مدینہ میں حکمران اسے ٹیکس لے کر کریں گے. کوئی خدا کا خوف کرے. میں اسلامی نفسیاتی کونسل کو بھی کہہ رہا ہوں, اچھا چلیں, اللہ کو آخر جواب دینا ہوگا. اچھا, اب اس ریاست مدینہ کے نام پر اس انداز پہ ریسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں ملکہ بخاری صاحب. جی میر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ چانڈیو صاحب ہوں یا محسن رانجھا صاحب ہوں, دونوں محترم ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں رہنما اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز اسی اعلیٰ عدالت کے یا ادارے کو فیصلے کو مانتی ہیں جو ان کے حق میں آئے. سپریم کورٹ کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں نیب کے ایشو کے اندر, لیکن اعلیٰ عدالت نے ان کے لیڈر کو بھی نااہل ڈکلیئر کیا ہے. کیا کہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں, کیا اس فیصلے کو مانتے ہیں؟ اعلیٰ عدالت نے کہا ہے, آبزرویشن دی ہے کہ لگتا ہے کہ سندھ کا سارا صوبہ کرپشن کی زد میں ہے. اس آبزرویشن کو مانتے ہیں. فیک اکاؤنٹس کیس کی JIT کو مانتے ہیں جو اعلیٰ عدالت کی سرپرستی میں بنی ہے, جو ان کے خلاف کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, ان کیسز کو نہیں مانتے. تو یہ دوہرا رویہ چھوڑ دیں. ریاست مدینہ میں ایک کام نہیں ہوگا کہ جو لوگ عوام کے پیسوں کے ضامن تھے, جب وہ چوری کریں گے تو وہ قانون سے بالا تر نہیں ہوں گے. ریاست مدینہ کے اندر ان کا احتساب ہوگا اور بلا تفریق. یہ میں ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ہم جس قسم کا نظام ہم لانا چاہتے ہیں اس میں یہ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتے. اچھا, لیکن یہ میں پہلے بھی منشن کر چکا ہوں کہ یہ چانڈیو صاحب بار بار شراب کی بات کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے MNA ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, انہوں نے بل پیش کیا تھا دسمبر 2018 میں کہ غیر مسلموں کے نام پہ شراب کے جو لائسنس دی جاتے ہیں یہ پرمنٹ بند کیے جائیں, لیکن حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اس کی سپورٹ نہیں کی. دیکھیے, وہ بل جو انہوں نے پیش کیا تھا, وہ بل اگر اس کو مزید بہتر طریقے سے وہ لانا چاہتے ہیں, وہ اس کے بیچ میں ریلیجن کی بھی کچھ چیزیں لا رہے تھے, اور اس میں کچھ انہوں نے باقی ریلیجنز, باقی مائنورٹیز کو بھی انکلوڈ کیا تھا. اگر باقی مائنورٹیز کو بھی وہ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ. اس میں PTI کی ایک کرسچن MNA صاحبہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آن بورڈ تھیں. جی ہاں, نہیں اس پہ. اچھا, آپ اگر وہ دوبارہ پیش کریں تو آپ سپورٹ کریں گے؟ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, ضرور کریں گے. یہ تو اچھی بات ہے. میں ایک اور بڑی کوئی بات کروں گا. دیکھیں, میں نے ایک بات کی نا, وہ چانڈی صاحب بات کر رہے ہیں, میں نے کہا نئے پاکستان کے SOP اور ہیں, یہ تو پرانے پاکستان کی. اچھا چانڈیو صاحب ذرا بات کر لیں, میں نے بریک لینا ہے. چانڈیو صاحب بات کر لیں ذرا جلدی سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک میں اپنے اپنے نظام ہیں. ہمارا بھی مغربی ریاستی جمہوری نظام ہے. ہم اس کو خالص ریاست مدینہ خدا کے واسطے نہ کریں. تاثر کیا قائم ہوگا ہمارے لیے؟ ریاست مدینہ میں جو بدعتیں آپ جائز کر رہے ہیں, یہ ریاست مدینہ کی پہچان نہیں ہے. خدا کے واسطے اس نام کو بدنام نہ کرے. باقی پاکستان میں جمہوریت ہے, جس قسم کی چلتی ہے, جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں, یہ ریاست مدینہ کے نہیں ہے. میں اپنی بہن کو کہتا ہوں کوئی اور نام, جیسے آپ نے سونامی نام رکھ لیا, چلے اگر کوئی نام لے رہا ہے تو نام لے رہا ہے کوئی ریاست مدینہ کا تو اچھی بات ہے, لیکن ریاست مدینہ کے تقاضے, عملی تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہے. ہمیں ریاست مدینہ کے نام لینے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کے عملی تقاضے پورے کیے جائیں. وہ نہیں, لیکن اس کا تقدس تو رکھیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جو میں ایک بریک لے لیتا ہوں, اور بعد میں نے چانڈیو صاحب آپ سے یہ پوچھنا کہ آج سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے بہت سی بات کی ہے. انہوں نے سندھ حکومت پہ بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے, کہا ہے سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. وقفے کے بعد چانڈیو صاحب سے بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. مولا بخش چانڈیو صاحب, وہ آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا تھا تو میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ ٹھیک ہے, بالکل سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے, لیکن آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ میں مافیا آپریٹ کر رہی ہے, مکمل تباہی ہے, حکمران انجوائے کر رہے ہیں اور سندھ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور NDMA کو ہم کہیں گے کہ وہ مزید سندھ میں آپریشن کرے. گفتگو سے ایسا لگتا ہے ان کی جو انہوں نے ریمارکس دی ہیں کہ شاید وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں گے کہ سندھ کے معاملات حل کرنے کے لیے وہ بھی کوئی کردار ادا کرے. تو یہ اتنی مایوسی کیوں ہے سندھ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ ایسا ایک محترم ادارہ ہے, اور اس کو اس قسم کے ریمارکس دینا, فیصلہ دینا
इंसाफ के तकाजे पूरा करना, आइन को संभालना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के अख्तियारात में और जिम्मेदारियों में आता है। तो मैं ज़्यादा इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैंने वो फैसला सुना भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि उन्होंने कहा क्या है, लेकिन जो आपसे बातें सुनता हूँ उस पर बात मैं कर रहा हूँ। ये बात पीपल्स पार्टी को नहीं समझानी चाहिए कि पीपल्स पार्टी एहतराम करे अदालतों का। ये मेरी बहन भी कह रही थी, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख में जिस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने खिलाफ अदलिया के फैसलों को बर्दाश्त किया, कबूल किया, एहतजाज नहीं किया, ये कहीं नहीं है। खान साहब के खिलाफ थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कल तक उसकी हिमायत कर रहे थे, फिर एक दिन वो खड़े हो गए लाठियां लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका फैसला नहीं माना गया। नून लीग ने, मैं ऐसे मिसालें दे रहा हूं, नून लीग वो सिपाही बन के खड़े थे अदलिया के, फैसला उनके खिलाफ आया तो क्या किया? पीपल्स पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया पे हमला नहीं किया। पीपल्स पार्टी कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की अपने चीफ जस्टिस साहब हैं, इंसान है, इस मुल्क के शहरी हैं, जाहिर है बहुत सारे मसाइल हैं, उनको देखते होंगे, उनको दुख भी होता होगा और वो चाहते होंगे कि मसाइल हल हो, लेकिन ये बल्दियाती मकानी इदारों के मसाइल अभी कई सालों से पीपल्स पार्टी के अख्तियार में नहीं था। किचरा उठाना कोई बहुत बड़ी बात है? इतने साल क्या वो इदारे कर रहे थे? अब रिमार्क्स पीपल्स पार्टी के लिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं चीफ जस्टिस साहब की बात पे बात करूं, लेकिन ये बातें हमारे लिए होती रहती हैं और अच्छा है पीपल्स पार्टी को ठीक करने के लिए अदलिया करती है, औरों के मामले पे नहीं। लेकिन मैं एक खतरनाक बात कर रहा हूं। ना करें आप खतरनाक बात, आप खतरनाक बात नहीं, जरूर करूंगा, जरूर सुन ले, जरूर सुन ले, जरूर सुने, ये अहम बात है। मैं मोहतरम व मुकर्रम सुप्रीम कोर्ट के तमाम रिमार्क्स का और फैसलों का एहतराम करते हुए कहता हूं कि इस्लामाबाद में जो फैसले दिए जाते हैं, रिमार्क्स आते हैं, जो पंजाब के में आते हैं, पाकिस्तान का कौन सा इदारा रह गया है, कौन सा इदारा रह गया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हारा नहीं किया गया? चलें ठीक है। कौन सा कारनामा बताया गया है पाकिस्तान का? ये तो अदलिया के रिमार्क्स में तो पूरी रियासत बैठ चुकी है। अब उसका हल जो होगा, सिंध का मसला भी वही हल हो जाएगा। चले ठीक है। अच्छा मलिका बुखारी साहब, आपका क्या ख्याल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट फेडरेशन से क्या किरदार तवक्को कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आला अदालत के रिमार्क्स की, ऑब्जर्वेशंस की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये की बात है, हमने अपने हर इकदाम से ये दिखा दिया है आवाम को और पाकिस्तान के लोगों को कि हम आला अदालत के फैसलों को एहतराम करते हैं, चाहे वो हमारे हक में आए या हमारे खिलाफ आए। हम दोहरा रवैया इख्तियार नहीं करते। जुडिशल कमीशन का फैसला आपके सामने तारीख का पाठ है, आपने देखा, आप उस केस में बैठे भी, हमारे खिलाफ आया, हमने कबूल किया। बैठा नहीं, मैंने उस केस में गवाही दी थी कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है। पनामा केस के अंदर फैसला हमारे हक में आया, इन्होंने उसको कबूल नहीं किया। आला अदालत के जजेस के खिलाफ मुझे क्यों निकाला की मुहिम चलाई, आला अदालत के जजेस को मुतनाज़ा बनाया, पिटिशनर के वकील कहा, हमने कभी ये इकदाम नहीं उठाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किया, पीपल्स पार्टी ने भी पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाया, आला अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। इन्हीं के वजीर आजम ने कहा कि मैं ख़त नहीं तरसील करूँगा, आला अदालत के तहरीर नामे को नहीं माना। हमने ये कभी नहीं किया। इमरान खान साहब ने 17 साल की दस्तावेजात दिए आला अदालत को और कहा कि आप इसको देख लीजिए, उन्होंने देख कर कहा कि आप सादिक और अमीन हैं। ये हमारा अमल है। अब जहाँ तक वफाक के रोल की बात है, देखिए हम आइन की तरफ देखेंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं वो आइन के गार्डियंस हैं, आइन की सरपरस्ती करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। आर्टिकल 149 जिसके ऊपर पहले बात हो चुकी है, वो ये कहता है, उसके ऊपर जजमेंट भी है कि वफाक के पास ये पावर्स हैं कि वो डायरेक्शन दें सूबों को अगर उनको लगे कि उस प्रोविंस की पीस को, उसकी ट्रैंक्विलिटी को, उसकी इकोनॉमिक लाइफ को किसी किस्म का नुकसान हो रहा है। और सिंध के अंदर जिस किस्म के इश्यूज, बुनियादी जो उनके हकूक जो हैं जो सल्ब हो रहे हैं, उससे यही लगता है कि वफाक को अपना रोल प्ले करना चाहिए आइन के मुताबिक, और उनको उनकी राइट्स गारंटी करनी चाहिए सिंध के लोगों को, जो उनको अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सके। चले मैं इसमें अब एक और इशू रह गया जो आज लेजिस्लेशन हुई है, जिसमें आपने अमेंडमेंट्स प्रपोज की, आपकी भी मंजूर हुई, इनकी भी हुई, पीपल्स पार्टी की भी हुई। बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपने भी जो आज बिल मंजूर हुए हैं, 5 बिल मंजूर हुए हैं, आपकी भी इसमें तरामीम जो हैं वो पास हुई हैं, इनकी भी हुई हैं।
اختر مینگل صاحب کا اعتراض تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے، کیا یہ جو خدشہ ہے یہ حقیقت بن سکتا ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے کل کو یہی لیجسلیشن جو ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے حامد صاحب، پاکستان میں ایک روایت ہے، بلکہ بہت لمبی چوڑی روایت ہے کہ کئی ایسے قوانین بنائے گئے ہیں، آپ ایوب خان کے بلکہ 50s سے شروع کر لیں اور نیب تک کئی ایسے قوانین بنائے گئے جن کے ذریعے سیاستدان کو مین پولیٹیکل جو سائیکل تھا اس سے باہر کیا گیا. جی، اور وہ پہلا تھا جو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، پوڈا. جی ہاں، پوڈا 14 اگست 1949 کو لیاقت علی خان صاحب نے منظور کروایا اور ڈسکوالیفیکیشن انہوں نے شروع کی. جی، وہاں سے شروع ہوئی، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. خیر بات یہ ہے کہ ابھی ہم جب بیٹھے ہیں تو ہم نے ان سے یہی بات کی کہ ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہ بنے جس میں فائنینشیل ٹیررزم کے گاب میں یا پھر منی لانڈرنگ کے گاب میں کہ جہاں پہ وہ فائنینشیل ٹیررزم سے لنک نہ ہو، کوئی ایسا قانون میں ہم ایسا اختیار ایگزیکٹو کو دے دیں جو کہ کل مس یوز ہو پاکستان کی عام عوام کے خلاف. دیکھیں ہمارا سیاستدانوں کا تو ایک آپ بات چھوڑ دیں، ہم تو فیس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کو ہمیں سب سے پہلے سیکیور کرنا ہے، کیونکہ ابھی نیب میں آج جو منظوری ہوئی ہے اس میں آپ نے عوام کے رائٹس کو سیکیور کیا یا نہیں کیا؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ نیب میں اگر آپ دیکھیں تو 2 یا 3% ہیں جو سیاستدان ہائی لائٹڈ ہیں، 98% ایسے بیچارے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے اور جیلوں میں سڑ رہے ہیں نیب کے قانون کی وجہ سے. یہی باتیں ہم نے کی اور اب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد گورنمنٹ بھی ان چیزوں پہ آئے گی اور گورنمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر مجھے امید ہے کہ یہ قانون میں ترامیم بھی لے کر آئیں گے، نیب والا قانون ہو یا جو بھی قانون ہو. ہم نے جتنے بھی اچھا ایک اور بھی پرسیپشن، میں جو سوال ہے میرا اس کا جواب آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. عاملہ اس سے پہلے ایک بل پاس ہوا تھا جس میں فروغ نسیم صاحب کو تقریباً فلور کے اوپر گھنٹہ کھڑے ہو کے ترامیم پیش کرتے رہتے اور ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی تھی کہ یہ اس پہ اپوزیشن کی کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی. وہ ساری کی ساری ترامیم میں سے 80% ترامیم اپوزیشن کی تھی، وہ ہم نے دی. آج بھی ہم نے وہی کیا کہ آج بھی ان سے ہمارا اگریمنٹ ہوا کہ جو بھی پاکستان کے بنیادی حقوق سے مترادف چیزیں ہیں ان قوانین میں، چاہے وہ بزنس مین ہیں، چاہے وہ عام شہری ہیں، چاہے وہ ریلیجن ہے، چاہے وہ اوقاف سے ریلیٹڈ چیزیں، تو کل کو اگر یہ قانون جو آج آپ نے پاس کیے ہیں ان میں سے کوئی قانون اگر آپ کی لیڈرشپ کے خلاف یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف استعمال ہوا، آپ کو احتجاج کا کوئی حق نہیں ہے. دیکھیے ہمارا جو ایگزیکٹو ہے وہ اگر آپ اس کو اختیار دیتے ہیں، جب تک ہم نے کورٹ کی انٹرونشن یقینی بنائی ہے اس ہر معاملے میں، ہم نے برڈن آف پروف کو یقینی بنایا کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ اس طرح کا نہ ہو کہ پروسیکیوشن جو ہے برڈن آف پروف اسٹیبلش کیے بغیر ہی بندہ پکڑ لے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ہو سکتا ہے کل کو آپ اپوزیشن میں آ جائیں، یہ قانون آپ کے خلاف استعمال ہو؟ بالکل آپ ہاؤس سے کسی طرف بھی بیٹھ سکتے ہیں کسی وقت بھی، لیکن بات یہ ہے کہ آج کا دن بڑا خوش آئین، ایک بہت اچھا دن ہے پارلیمان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، عوامی نمائندوں کے لیے، کیونکہ ہم سب نے مشترکہ طور پر پاکستان کی سلامتی کے لیے 5 بل پاس کیے. ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے، ترامیم پیش کی، کچھ ہم نے بتایا کچھ انہوں نے بتایا، باہمی مشورے سے ہم نے ترامیم پیش کی ڈفرینٹ قوانین کے اندر، اور وہ بلز پاس ہو گئے اور ایک اچھے طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ عوامی نمائندے بھی. لیکن جو اختر مینگل صاحب کے جو اعتراضات تھے کیا وہ ان میں وزن نہیں ہے؟ دیکھیں نہیں، ان کی بات جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کی جو بات ہے افسوسناک ہے ان دا سینس کہ آج ایک امپورٹنٹ دن تھا، اہم دن تھا، وہ بھی اس کے اندر شمول ہو سکتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. جہاں تک جس ٹیررزم کی ڈسکشن وہ کر رہے ہیں، وہ پارلیمان کے اوپر اپنے کوئی تشویش پیش کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں. پارلیمان اسی لیے ہے کہ وہ اپنے ایشوز کو ریز کریں. بہت بہت شکریہ ملکہ بخاری صاحبہ، محسن شاہنواز رنجا صاحب، جناب چانڈیو صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور آج پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، جو قومی اسمبلی ہے، اس نے 5 بل منظور کیے ہیں جن کا تعلق FATF کے ساتھ تھا، اور آج پارلیمانی سال مکمل بھی ہو گیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو پارلیمانی سال آج مکمل ہوا ہے اس میں کافی لیجسلیشن ہوئی ہے، لیکن جو زیادہ تر لیجسلیشن تھی اس کا تعلق FATF کے ساتھ تھا. تو اگر FATF سے متعلقہ لیجسلیشن پہ حکومت اور اپوزیشن تعاون کر سکتی ہے تو باقی معاملات میں بھی ان کو مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.